अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हिजाब अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पहले भी एक दो शायरात का इंटरव्यू कर चुकी हूँ और मैंने अर्ज़ किया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो कराची की शायरात हैं मैं उन सब के इंटरव्यू करूँ और आपसे तारुफ़ करवाऊँ, क्योंकि हर कोई लोग मुशायरे में नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुशायरों में नहीं जा सकते, कोई मजबूरियां हैं। लेकिन ये जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं ये एक फ़ाइल बनाऊंगी बाकायदा अपने चैनल के लिए, जिसमें मैं कराची की शायरात को मुतारिफ़ कराऊंगी। उनमें से बहुत सारों को आप जानते भी होंगे और कई शायरात ऐसी हैं जिनको आप जानते नहीं होंगे या नाम से वाकिफ़ होंगे लेकिन कलाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो मैं आपको इनके नाम से और कलाम से दोनों से आशना कराना चाहती हूँ। तो आज मैंने एक बहुत अच्छी शायरा को मदऊ किया है आपसे मिलवाने के लिए। ये बहुत मेरी पसंदीदा शायरात में इनका शुमार होता है। बहुत ही नरम लहजे वाली, सुलझी हुई तबीयत की और बहुत अच्छी शायरी करने वाली ये शायरा है और इनका नाम है सहर अली। माशाअल्लाह सहर अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। भाई आपका शुक्रिया कि आप मेरी बुलावे पर तशरीफ़ लाईं और हम इंशाअल्लाह आपका इंटरव्यू जो है वो लोगों से करा रहे हैं। आज जिन्होंने नहीं देखा होगा आपको वो भी देखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा वो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। बस मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि आप तशरीफ़ लाईं, तो हम दोनों के जो एजाज़ है वो यहाँ पर है। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि आपने शायरी कब से शुरू की थी? शायरी तो मैंने स्कूल के ज़माने से ही शुरू की थी। अच्छा। और मेरी वही एक्टिविटीज़ स्कूल में जो होती है कि आपके कोई फंक्शन है, तकरीबात हैं, मुशायरा, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में सबसे नंबर 1 स्कूल में भी थी। लिखने पढ़ने का हमेशा शौक़ रहा। वालिद मेरे शायर थे, आप जानती हैं। जी हाँ। तो घर का माहौल भी अदबी था। सही तो बात है। मैंने स्कूल के ज़माने से ही लिखने का आगाज़ किया। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है जो शायद बहुत कम लोगों को पता ही है कि मैंने लिखना शुरू किया कहानियाँ और अफसाने। जी मुझे ये मालूम हुआ। ये मैं लिखती रही काफ़ी अर्से तक। फिर छपने की भी मैंने कोशिश की और छपी भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पता नहीं कैसे कहानियाँ लिखते लिखते कब एक मेरे अंदर की एक शायरा बाहर आई और मैंने शायरी शुरू की। वाह। असल में अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें रखी होती हैं इंसान के मिजाज में, दिल में, जिस्म में, वो बैक वक्त तो सामने आती नहीं है। जी जी। आहिस्ता आहिस्ता आपने जैसे कहा कि अभी कहानियाँ और वो अफसाने आपने लिखे, तो उससे चल के अगला मरहला जो आ रहा था तो वो आपको तो नहीं मालूम था, लेकिन वो शायरी का मरहला था। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी ऐसा ही किया कि शुरू में अफसाने लिखे, बल्कि मैं बलूचिस्तान में होती थी। शायरी का जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई मैं तो शेर कह लेती हूँ। और फिर लेकिन मेरे वाले साहब चूँकि इतने बड़े शायर थे, जी तो हाँ। देखने की वो उनको दिखाने की हिम्मत कभी भी नहीं हुई, मैट्रिक के बाद भी नहीं हुई। जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में जो नशिस्तें और जो प्रोग्राम्स वगैरह होते थे अब्दुल्ला कॉलेज में, तो वहाँ मैं हिस्सा लिया करती थी। लेकिन मैं अपने वाले साहब को बहुत अरसे बाद मैंने उनको दिखाने की हिम्मत की। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमेशा की तरह वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि पढ़ाई पे तवज्जो दो, बिल्कुल। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी ये दीगर एक्टिविटीज़ रहने दो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बाजी नहीं आ रही तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर ये लिखना चाहती हो और बाकी संजीदगी सीखना चाहती हो तो फिर पढ़ो। सही बात है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर गालिब को पढ़ो, फैज़ को पढ़ो। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया। जी हाँ। और उनकी शफ़क़त और उन्हीं की तवज्जो ने मुझे आज इस काबिल किया, वरना शायद मुझे 2-4 लोग भी ना जानते। सही कह रही हैं आप। मैं आपको ये बताती चलूँ कि काविश उमर साहब बहुत अच्छे शायर थे, इनके वालिद। मैं एक बार उनसे मिली, उनकी तबीयत ख़राब थी तो कुछ शोरा जा रहे थे उनके मिजाज पुरसी के लिए, तो मैं भी चली गई। तो मैं थोड़ा सा मेरा तारुफ हुआ था, लेकिन ये कि मैंने उनकी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी छपी हुई चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, और कुछ लोगों ने सुनाई हैं जो दिलचस्पी रखते हैं।
اور وہ یاد بھی ان کو ہو جاتی ہیں تو انہوں نے سنائیں. تو یہ ان کے اعزاز کی بات ہے کہ یہ کاوش عمر صاحب کی بیٹی ہیں اور آگے یہ سب اپنا معاملہ خود بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کے والد نے ان کی حوصلہ افزائی کی. جی تو پھر بس یہ سب سے بڑی میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے گھر میں ہی استاد مل گیا, گھر میں ادبی ماحول مل گیا, گھر میں بہت ہی کلاسیکل کتابیں مل گئیں, ادب سے جڑے رہنے کا ایک بہترین موقع مجھے میسر آیا اور اس سے میں نے بہت استفادہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن وہ شاعرہ جو تھی وہ کبھی کبھی وہ افسانے کی طرف بھی جاتی تھی اور کہانی کی طرف بھی. پھر وہ چونکہ ظاہر ہے میرا ایک شوق تھا, لیکن میں یہ شادی سے پہلے تک میری یہ چیزیں چلتی رہی. پھر میں نے شاعری اور افسانے لکھنا تقریباً چھوڑ دیا کیونکہ میری شادی ہو گئی, پھر میرے بچے ہوئے, پھر ایک زندگی جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہو گئی. کتنا عجیب جملہ ہے کہ کیونکہ میری شادی ہو گئی. شادی یہ کے اکثر بعد خواتین کے ساتھ ایک ہوتا ایسی ہے. زندگی آپ کو ملتی ہے جو بڑی ذمہ داری چاہتی ہے, جی وقت بچے بھی بہت توجہ اور وقت چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور سسرال میں ہو, ایک کمبائنڈ فیملی ہو, تو بہت ساری ذمہ داریاں ہمیں اس چیز کی اتنی اجازت نہیں دیتی. لیکن بہرحال جو شخص بھی شاعری کی گرفت میں ہو یا کاغذ اور قلم سے جڑا ہوا ہو, تو میں نہیں مانتی کہ وہ کبھی اس کی طرف نہیں جائے گا. تو اسی لیے ہمیشہ میرے پاس ایک ڈائری اور ایک قلم ہمیشہ رہا. وہ میں جب بھی مجھے فرصت ملا, میں نے جو بھی مجھے میرے ذہن میں آیا, جو میرے لکھنے کو دل چاہا, میں نے ہمیشہ لکھا. بس اتنا تعلق تو ہمیشہ استوار رکھا, 9-10 سال تقریباً. پھر بچے کچھ بڑے ہو گئے, تھوڑے بہتر ہو گئے, اسکول وغیرہ سمجھ گئے سب, پھر میں نے دوبارہ شاعری کا آغاز کیا. پھر اور اس کے پیچھے بھی میرے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ کیا چپ کے ڈائری میں لکھتی ہو, تم جب اچھا لکھتی ہو تو پھر تم چھپو اور پھر تم کتاب لے کر آؤ. پھر جب ان سے ایک بہت بڑا مجھے حوصلہ ملا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر شاعری کا آغاز کیا, لکھے, پڑھا, مشاعرے پڑھے, نشستیں, اور آپ سب چیزوں سے واقف ہیں کہ 2005 سے لے کر یہ آج وقت ہو گیا. الحمدللہ کراچی کے ادبی منظرنامے میں حجاب عباسی نے مجھے ہر جگہ دیکھا ہوگا. بالکل مجھے یقین ہے. صحیح بات ہے. اور حجاب چونکہ ہماری سینئر ہیں تو ہم نے ان سے بھی بہت سیکھا, اور میرا پتہ نہیں کوئی بہت ہی دلی لگاؤ ہے ان کے ساتھ. اور اصل میں ان کے ساتھ اس طرح بھی ہے کہ میں جب ان کا رکھ رکھاؤ دیکھتی ہوں, ان کی وزاداری, ان کی شاعری, اور ان کا جو ایک جو جذبہ ہے شاعری کو لے کر, کام کا, ورک کا, یہ سب چیزیں مجھے بہت انسپائر کرتی ہیں. تو میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ حجاب سے کوئی نہ کوئی میرا سلسلہ بنا رہے, اور الحمدللہ بنا ہی رہتا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی بنا رہے گا. آگے بھی بنا رہے گا انشاءاللہ. دوبارہ پوچھیں گے. آپ کی کتنی کتابیں ہیں شاعری کی؟ شاعری کی کتاب میری 2007 میں آئی, اور اس کا نام تھا تمہارے غم کے موسم میں, جو غزلوں اور نظموں پر مشتمل تھی. اس کتاب کو بھی بہت ادبی حلقوں نے پسند کیا, بہت سراہا. اس کے 3 ایڈیشن آئے, اور بہت میں سمجھتی ہوں اللہ نے بڑی عزت دی, اور یقیناً قلم کو اللہ عزت دیتا ہی, اور سچائی کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے بعد پھر میری 2015 میں ایک نعتیہ مجموعہ آیا, اور ہاں الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر اب میں تیسری کتاب لانے کی تیاریوں میں ہوں انشاءاللہ. تو ہاں, میں بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لے کر آ جائیں. کتابوں کی ایک اپنی وقت اور اپنی ویلیو ہوتی ہے, تو کم از کم آپ کا معیار جو ہے وہ بنا رہنا چاہیے. تو ایک کتاب لانے کی جلدی اتنی نہیں کرنی چاہیے. کتاب جب آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور آئے گی. میں کوشش میں ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کتاب لائیں. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں, مجھے محب عارفی کا ایک شعر ہے, اس کا وہ پورا پہلا مصرع تو یاد نہیں رہا, لیکن دوسرا مصرع جو مجھے یاد ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں بھی وہ اسے لکھا تھا کہ میں تو نہ رہوں گا, میری تحریر رہے گی. تو اب ہم اس وقت کر رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں یا افسانے لکھ رہے ہیں, یہ سب ہم ابھی موجود ہیں, ہم سنا رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے, پھر کس کو یاد رہے گا؟ تو اس لیے جو کچھ بھی ہنر ہے اس کو کاغذ پر آنا اور چھپنا بہت ضروری ہے. بے شک کتاب نہ چھپے, جیسا کہ آج کل حالات ہے, کئی شاعر و شاعرات چاہ رہے ہیں کہ کتابیں لے آئیں, لیکن اتنی مہنگائی اور ایسا سماجی حال ایسا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں لا رہے. لیکن اس کا یہ حل ہے کہ آپ اچھے جو مضمون لکھیں یا افسانے لکھیں یا شاعری لکھیں,
تو اچھے ادبی رسالوں میں بھیج دیں اور پھر ان رسالوں کو آپ محفوظ کر لیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ میں تو دعا کروں گی کہ تمہاری کتاب جو ہے وہ آئے، لیکن اس دوران تم یہ بھی کر سکتی ہو کہ میرے مشورے پہ عمل کرو اور چھپوانا شروع کر دو اچھے بڑے رسالوں میں جن کو زیادہ تر لوگ فوقیت دیتے ہیں. ڈائجسٹوں میں نہیں. ڈائجسٹ جو ہے بس کروں گی آپ سے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی غزل، نظم، ویسے نظمیں بھی آپ کی بہت اچھی ہیں، میں نے آپ کی نظمیں بھی سنی ہیں مشاعروں میں. تو اب جو کچھ بھی آپ اپنی پسند کا سنانا چاہیں تو آپ سنائیں ہمارے سامعین کو بھی اور مجھے بھی. بہت شکریہ. جی ارشاد. ایک غزل کے چند اشعار. اس سمندر کو ہے بے قراری کا دکھ، اس سمندر کو ہے بے قراری کا دکھ، نیلی آنکھوں کو ہے گہرے پانی کا دکھ. واہ. ایک جھوٹی کہانی میں کس نے لکھا، ایک جھوٹی کہانی میں کس نے لکھا، ایک راجا کو تھا اپنی رانی کا دکھ. واہ 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 واہ. پہلے تیرے ستم کا نشانہ بنے، پہلے تیرے ستم کا نشانہ بنے، اب اٹھائیں تیری مہربانی کا دکھ. واہ بہت اچھا. ایک پرانے دوپٹے کو رنگتے ہوئے، ایک پرانے دوپٹے کو رنگتے ہوئے، یاد آیا مجھے نوجوانی کا دکھ. واہ بہت اچھا. ایک پانزیب چاندی کی ٹوٹی ہوئی، ایک پانزیب چاندی کی ٹوٹی ہوئی، ڈائری میں رکھی ایک نشانی کا دکھ. واہ بہت خوب. ایک پانزیب چاندی کی ٹوٹی ہوئی، ڈائری میں رکھی ایک نشانی کا دکھ. ہجر کا چاند کھڑکی میں ہنستا رہا، ہجر کا چاند کھڑکی میں ہنستا رہا، میں مناتی رہی ایک کہانی کا دکھ. جواب نہیں. واہ واہ. جب بھی مجھے ایک لفظ ہجر کا ذکر آتا ہے تو مجھے حجاب باسی یاد آتی ہے، کیونکہ ان کے اکثر مجموعہ کلام کا نام ہجر سے شروع ہوتا ہے. جی جی ارشاد. جھوٹی باتوں سے کب بہلتی ہوں، جھوٹی باتوں سے کب بہلتی ہوں، آئینہ دیکھ کر نکلتی ہوں. واہ. غیر کے ساتھ دیکھ کر تجھ کو، غیر کے ساتھ دیکھ کر تجھ کو، بات سچی ہے میں تو جلتی ہوں. واہ واہ واہ. یہ زمین آسمان لگتی ہے، یہ زمین آسمان لگتی ہے، تیرے ہمراہ جب بھی چلتی ہوں. واہ. یہ ادا آپ کو مبارک ہو، یہ ادا آپ کو مبارک ہو، میں نگاہیں نہیں بدلتی ہوں. بہت اچھے. یہ ادا آپ کو مبارک ہو، میں نگاہیں نہیں بدلتی ہوں. اس کے آنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے آنے کی دیر ہوتی ہے، میں بھی کوس و قزح میں ڈھلتی ہوں. واہ. اس کے لہجے کی آفرینی سے، اس کے لہجے کی آفرینی سے، موم بن کر سحر پگھلتی ہوں. واہ. جھوٹی باتوں سے کب بہلتی ہوں، آئینہ دیکھ کر نکلتی ہوں. بہت خوب ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. اور سنا؟ ہاں ہاں اور ارشاد فرمائی. اس وقت تو آپ کا راج ہے اس وقت ہمارے کیمرے پر. اچھا ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں بھائی. کم سنائیے. تین چار نقلیں آپ سنائیے. فضل کے چند اشعار جی کی سماعتوں کی نظر. ذرا بھی خوف نہیں ہے اسے خسارے کا، ذرا بھی خوف نہیں ہے اسے خسارے کا، وہ آدمی ہے کسی اور ہی ستارے کا. واہ. ذرا بھی خوف نہیں ہے اسے خسارے کا، وہ آدمی ہے کسی اور ہی ستارے کا. نہ جانے میز پہ کب سے اداس بیٹھے ہیں، نہ جانے میز پہ کب سے اداس بیٹھے ہیں، جواب نام جو آیا ہے استخارے کا. واہ واہ واہ. بہت اچھا. نہ جانے میز پہ کب سے اداس بیٹھے ہیں، جواب نام جو آیا ہے استخارے کا. ہیں اس مزاج کی سب تلخیاں قبول مجھے، ہیں اس مزاج کی سب تلخیاں قبول مجھے، کوئی ملا تو صحیح
مجھ کو اپنے وارے کا. بہت اچھا. واہ. وہ کینوس پہ بناتا رہا ہنسی منظر. وہ کینوس پہ بناتا رہا ہنسی منظر ہماری آنکھ میں ڈوبے ہوئے ستارے کا. واہ. انا کی جنگ تو دونوں ہی ہار بیٹھے تھے. انا کی جنگ تو دونوں ہی ہار بیٹھے تھے. اب اپنا سوگ مناؤں کہ اپنے پیارے کا. واہ. انا کی جنگ تو دونوں ہی ہار بیٹھے تھے. اب اپنا سوگ مناؤں کہ اپنے پیارے کا. ذرا بھی خوف نہیں ہے اسے خسارے کا. وہ آدمی ہے کسی اور ہی ستارے کا. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بہت اچھا. آپ کی غزلیں ایسی ہیں کہ اگر یہ لکھی بھی رکھی ہوں آپ کا نام نہ لکھا ہوا ہو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی خاتون کی غزلیں. بہت نسوانیت ان کی غزلوں میں، ان کے مصروں میں بہت نسوانیت ہے. جی. اصل میں میرے والد صاحب اتنے بڑے شاعر تھے کہ مجھے ہمیشہ یہ خوف لاحق رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری شاعری کو ان سے منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے بہت سارے شاگرد تھے. تو جب میری کتاب آئی تو یا مطلب کتابوں سے پہلے کی بات، جب میں مشاعرے پڑھنے لگی تو آوازیں آنے لگ گئی کہ بھئی والد صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں، یقیناً لکھ کے دے دیا ہوگا ان کو. اور ایسی آوازیں ہر ایک شاعرہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پہلے اس کو جج کیا جاتا ہے. جی. سب کے ساتھ ہوا ہوگا. تو میں بڑا پریشان ہوتی تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھ سے کیسے الگ ہوگی. جب میری کتاب آئی تمہارے غم کے موسم میں، اور اس پہ پیرزادہ قاسم نے، شاہ صدیقی نے اور خالد علی وغیرہ نے، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا تو آپ یقین کریں کہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ ہر مضمون میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی رنگ ہے، ان کا اپنا الگ ایک رنگ سخن ہے، والد صاحب کے رنگ سے بہت ہی مختلف. تو اس چیز نے مجھے بہت تقویت دی، بہت خوشی محسوس ہوئی مجھے کہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جب آپ سچے لفظ لکھتے ہیں نا تو اس کی واقعی ایک تاثیر ہوتی ہے. صحیح. نظر آپ کی نظر. تمہاری یاد سے رنگ جمال چاہتی ہے. تمہاری یاد سے رنگ جمال چاہتی ہے. سحر بھی شام سے خواب وصال چاہتی ہے. واہ. عجب ہے پیار کی لو دھڑکنوں میں بہتے ہوئے. عجب ہے پیار کی لو دھڑکنوں میں بہتے ہوئے. ایک آئینے کی طرح دیکھ بھال چاہتی ہے. واہ. میں کیا کروں تیری چاہت میں میری سادہ دلی. میں کیا کروں تیری چاہت میں میری سادہ دلی. کڑکتی دھوپ سے باد شمال چاہتی ہے. واہ واہ واہ. میں کیا کروں تیری چاہت میں میری سادہ دلی. کڑکتی دھوپ سے باد شمال چاہتی ہے. اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے جمال بے پرواہ. تجھے پتہ ہی نہیں ہے جمال بے پرواہ. تجھے ہماری تمنا کمال چاہتی ہے. بہت خوب. بہت خوب. واہ واہ. کہے تو کیسے کہے کوئی مجھ سے دل کی بات. کہے تو کیسے کہے کوئی مجھ سے دل کی بات. زبان عرض تمنا مجال چاہتی ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. کہے تو کیسے کہے کوئی مجھ سے دل کی بات. زبان عرض تمنا مجال چاہتی ہے. واہ. کہاں سے لاؤں کہ مجھ سے میری غزل گوئی. کہاں سے لاؤں کہ مجھ سے میری غزل گوئی. ہر ایک شعر میں تازہ خیال چاہتی ہے. بہت اچھا. تمہاری یاد سے رنگ جمال چاہتی ہے. سحر بھی شام سے خواب وصال چاہتی ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے. بہت خوبصورت. میں نے آپ کو 8-9 شعر کی غزلیں سناتی ہوں. ہاں تو اتنے اشعار تو ہونے چاہیے نا. بات مطلب کی ٹھب محبت کا. واہ. بات مطلب کی ٹھب محبت کا. تو نہ تب تھا ناپ محبت کا. واہ واہ واہ. بات مطلب کی ڈھب محبت کا. تو نہ تب تھا ناپ محبت کا. اور تجھ کو آتی نہیں ہنسی خود پر. تجھ کو آتی نہیں ہنسی خود پر. نام لیتا ہے جب محبت کا. واہ. میں نہیں جانتی عداوت کو. میں نہیں جانتی عداوت کو. میرا نام و نسب
محبت کا واہ حجرے ذات میں نہیں کوئی اور حجرے ذات میں نہیں کوئی اور ہم محبت کے رب محبت کا واہ بے سبب وہ کسی کی آنکھوں میں بے سبب وہ کسی کی آنکھوں میں ڈھونڈتا ہے سبب محبت کا واہ تجھ پہ یہ مہربان ہو جاتی تجھ پہ یہ مہربان ہو جاتی تو جو کرتا ادب محبت کا واہ بہت بات مطلب کی ڈھب محبت کا تو نہ تب تھا نہ اب اچھا، اب محبت کا واہ 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 بہت اچھی سر، بہت اچھی غزلیں ہیں ماشاء اللہ آپ کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میری دعوت پر تشریف لائیں اور اتنا اچھا کلام آپ نے سنایا ماشاء اللہ۔ تو سر آپ ترنم سے بھی تو پڑھتی ہیں؟ ہاں پڑھتی ہوں، لیکن میں پھر کسی اور موقع پہ ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، یہ ہماری کوئی آپ کے ساتھ آخری پروگرام نہیں ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے، ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے۔ اور سامعین، آپ نے دیکھا سنا کہ کتنی اچھی غزلیں سحر علی نے سنائی ہیں، اور ان کی ایک بات، ان کی غزلوں میں مجھے معصومیت بھی بہت نظر آتی ہے۔ یہ کوئی یعنی معصومیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ پختگی نہیں ہے، پختگی تو ہے، لیکن وہ جیسے ایک نرمی سی ہوتی ہے نا، وہ ان کے مزاج میں بھی ہے اور ان کے کلام میں بھی ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا آج یہ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے، اور آپ ہمارے سامعین سے بھی آپ اللہ حافظ۔ آپ نے بہت اچھی شاعرہ کو سنا ہے، دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ ان کی کتاب آ جائے اگلی بھی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔